वॉइस ऑफ अमेरिका के हफ्तावार प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। पेशावर में होने वाले साने की गूंज पूरी दुनिया में महसूस की गई। 137 मासूम जाने गंवाने के बाद पाकिस्तान मुत्तहिद होता नज़र आता है। 16 दिसंबर 1971 को 1971 को पाकिस्तान तकसीम हुआ, लेकिन 16 दिसंबर 2014 के अलमनाक वाक़े ने पाकिस्तान को मुत्तहिद कर दिया है। सियासत और नज़रियात पीछे रह गए हैं। दहशत गर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे का अहद कर लिया गया है। यही है नया पाकिस्तान, जहां अवाम ने इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के बाहर इकट्ठे होकर इंतहा पसंद नज़रियात को मुस्तरद किया है। यहीं से शुरू होगा तालीम याफ्ता, मोतदल और खुशहाल पाकिस्तान। हम पेशावर साने से मुतासर होने वाले ख़ानदानों को उनके आंगन के फूल, उनकी आंखों की रोशनी तो नहीं लौटा सकते, लेकिन यकजा होकर हर माँ बाप को ये यकीन दिला सकते हैं कि उनका लख्त जिगर ऐसे किसी साने में कुर्बान नहीं होगा। हर बहन हर भाई से वादा कर सकते हैं कि उनका भाई स्कूल से वापस आएगा, उनके साथ खेलेगा, उनके साथ बैठकर रात का खाना खाएगा। लेकिन एक और सवाल भी है कि क्या तमाम पाकिस्तानी सरहद की दूसरी तरफ भारत की हर माँ से यही वादा कर सकते हैं? क्या हम अपने आप से ये वादा कर सकते हैं कि बम पाकिस्तान में फटे या भारत में इसके ज़िम्मेदारों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जाएगा? ज़कीउर रहमान लखवी नाक़िस तफ्तीश के बायस आज़ादी से नहीं घूमेगा, उसको बहुत ही कम रकम के बदले में बेल नहीं दी जाएगी, यानी 5-5 लाख के 2 मुचल्लकों पर उसकी ज़मानत नहीं की जाएगी। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान और FIA ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फ़ैसला किया है ज़कीउर रहमान लखवी की ज़मानत के ख़िलाफ़, लेकिन ये एक सोच है जिस पर हमें अब आगे मज़ीद बात करने की ज़रूरत है कि क्या दहशत गर्दी सिर्फ़ वही है जो पाकिस्तान में होती है, या वो भी दहशत गर्दी है जो कि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में होती है, जिसमें ऐसी तंजीमें इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तान के कुछ इलाकों से बैठ कर ये कार्रवाइयाँ करती हैं। इन सारे मौज़ूआत पर हमने आज बात करनी है इंडिपेंडेंस एवेन्यू में। और इससे पहले कि मैं बातचीत का आगाज़ करूं, एक पैकेज आपके लिए हम प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं जो कि पेशावर के साने के बाद हमारे इस्लामाबाद और पेशावर में मौजूद रिपोर्टर्स ने बनाया। बात की उन लोगों से जो लोग मुतासर हुए हैं साने से, बात की उन लोगों से जो कि उन इलाकों में हैं जिन्होंने उन मासूम बच्चों के जनाजे उठाए और पढ़े हैं। ये पैकेज देखते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में वापस आकर अपने मेहमानों का तारुफ भी कराता हूँ और उनसे बातचीत भी करते हैं। पाकिस्तान को गुज़श्ता एक दिहाई से ज़ायद अरसे से दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का सामना है, जिससे इसके 5000 सिक्योरिटी एहलकारों समेत लगभग 50,000 शहरी अब तक हलाक हो चुके हैं। लेकिन 16 दिसंबर को पेशावर में होने वाले दहशतगर्दाना हमले ने सिर्फ इस शहर को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया। इस बार तालिबान शिद्दत पसंदों ने असलहा व बारूद समेत उन पर वार किया जो ताकत में उनसे कहीं कमज़ोर और निहत्ते थे। उनके हाथों में किताबें थीं और ये इल्म के मुतलाशी थे। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले में 132 बच्चों समेत 148 अफराद इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सोग छोड़ कर गए कि जिसने दहशतगर्दी के शिकार इस मुल्क के तकरीबन सभी लोगों को शिद्दत व इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया। फौज ने सहाफ़ियों के एक ग्रुप को उस स्कूल का दौरा भी करवाया जहां दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों की जानें लीं। 7 दहशतगर्द इस ऑडिटोरियम के अंदर घुसे और यहाँ पर चूँकि बच्चों का बहुत बड़ा इज्तिमा था, बच्चे सब इस हॉल में बैठे हुए थे और उनकी स्कूल एक्टिविटी हो रही थी। यहाँ पर उन्होंने मैक्सिमम बच्चों को शहीद किया। कोई 100 के करीब बच्चों की बॉडीज़ हमने यहाँ से उठाई। पाकिस्तान की हालिया तारीख के इस सबसे बदतरीन दहशतगर्दी के वाक़े में ख़ास तौर पर बच्चों की हलाकत से हर आंख अश्कबार है। हम सब इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे हम टोपी में पैसा डालें, चाहे हम डब्बे में पैसा डालें, चाहे हम चारपाई पे पैसा डालें या किसी को दें। इन्हीं पैसों से ये गोलियां और बम खरीदे जाते हैं और हमारे बच्चों को मारा जाता है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मिलिट्री ये काम नहीं कर सकती। अमन होना चाहिए, अमन चाहिए हमें। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारे इदारों पे हमला करना तो मतलब यही है कि हम आगे ना आए, हम पढ़े ना, हमें रोक दिया जाए, हम तरक्की ना करें। 100 से ज़ायद बच्चे इस हमले में ज़ख्मी भी हुए जो अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। देखा नहीं, मैंने आवाज़ें सुनी थी पीछे से, हमारे स्कूल के हाल से पीछे से बंदों ने फायरिंग की। हमने कहा कुछ होगा, ऐसे किसकी शादी मादी होगी। जब दरवाजे को लाते मारना शुरू कर दी, दरवाज़ा टूटे तो बस फायरिंग शुरू कर दी।
پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی اور بچوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ جی، ہماری حکومت ہو، اپوزیشن ہو، ملٹری ہو، سبھی نے یہی کہا کہ ان معصوم بچوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ حساب ہر بڑے سانحے کے بعد ہی لیا جائے گا یا ایک ایسی پالیسی بنا دی جائے گی جو کہ کنسسٹنٹ ہوگی، جس میں یہ واضح کر دیا جائے گا کہ طالبان یا دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے ہر مرتبہ APC بلانے اور بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی ایک واضح پالیسی ہے دہشت گردی کے خلاف اور جنگجوؤں کے خلاف، اور چاہے کوئی بھی واقعہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، یہ پالیسی صرف اور صرف حکومت اور پارلیمان طے کریں گے، اور اگر اس میں تبدیلی لائی جائے گی تو حکومت اور پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ یہ تبدیلی لے کے آئے گی، اور اس کے پیچھے بھی ریزنز ہونی چاہیے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے یہی بات چیت کرنی ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ریڈیو مشل سے وابستہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، عبدالحی کاکڑ صاحب۔ آپ کے سر ایک اور جو صحرا جاتا ہے وہ ہے پاکستان کی ایک ہونہار اور بہت ہی بہادر بچی ملالہ کو دنیا کے سامنے لانے کا، ملالہ کو دنیا سے انٹروڈیوس کرانے کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ اور پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وائس آف امریکہ کے پشاور نمائندے شمیم شاہد صاحب۔ شمیم شاہد صاحب اس وقت پشاور پریس کلب کے باہر موجود ہیں، جہاں پر پشاور کے اسٹوڈنٹس اور سول سوسائٹی ایک دھرنا دے کر بیٹھی ہے، جس میں ان کا مطالبہ ہے کہ تعلیم کا حق سب کو دیا جائے، اور جو بچے شہید ہوئے ہیں اس سانحے میں ان کے نام پر ایک ایک اسکول کو وابستہ کیا جائے، یعنی ان کے ناموں پر اسکولوں کے نام رکھے جائیں۔ شمیم شاہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ کے ذریعے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گی پشاور سے ہی وائس آف امریکہ کی کورسپونڈنٹ گلرخ، ہم آپ سے بھی بات کریں گے، بہت شکریہ۔ عبدالحی کاکڑ صاحب، سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کیا APC بلانا ضروری ہے ہر بڑے سانحے کے بعد؟ کیوں ہر سانحے کے بعد دوبارہ یکجا ہونا پڑتا ہے اور وہی پالیسی دوبارہ بتانی ہوتی ہے جو پالیسی 2-3 مرتبہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں؟ کیا ہر بڑے سانحے کے بعد یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم ڈائیلاگ نہیں کریں گے، ہم آپریشن کریں گے؟ میرے خیال میں آپ نے بات کی APC کی، میرے خیال میں جب سے شروع ہوا ہے پاکستان میں انسرجنسی ہے، یہ پہلی مرتبہ APC نہیں ہو گئی ہے، کئی مرتبہ پہلے بھی ہوئی ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہم نے پھر ایک اور سانحہ دیکھا۔ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے جو موجود ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد کا بھی حصہ ہیں، ہم دہشت گردی پاکستان کے اندر بھی نہیں ہونے دیں گے اور ہم ہمسایہ ممالک میں بھی نہیں ہونے دیں گے۔ ڈاکومنٹس میں، تھیوری میں، فارن آفس کا، چیف آف آرمی اسٹاف کا، پاکستان کی وزیر اعظم کا اور پارلیمنٹ کا APCs ہوئی ہیں، انسٹیٹیوشنل پالیسی یہی ہے، ڈکلیئرڈ پالیسی یہی ہے، تو میرے خیال میں ضرورت APC کی نہیں ہے۔ 9/11 ہوا تو جارج بش نے تو کوئی APC نہیں بلائی، ایک ڈکلیئرڈ پالیسی تھی، آئی اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، اس کے جو اثرات تھے جو تھے اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میرے خیال میں وہ پرابلم نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، اب سب ایک پیج پہ ہیں، اور ایک ڈیموکریٹک الیکٹڈ حکومت ہے اور ایک منتخب حکومت ہے، اور منتخب حکومت کے ساتھ پارلیمنٹ ہے، تو آلریڈی قراردادیں بھی پاس ہوئی ہیں اور قانون سازی بھی ہو رہی ہے، پالیسی بھی ڈکلیئرڈ ہے، تو میرے خیال میں APC کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی جو پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ کیسے کر رہا ہے، اس میں کتنی ٹرانسپیرنسی ہے، اس میں کتنی کمٹمنٹ ہے کہ وہ دہشت گردی نہ صرف پاکستان میں نہ ہو بلکہ افغانستان میں نہ ہو، اور نہ ہی انڈیا میں ہو، اور نہ کہیں چائنا میں ہو، اور نہ کہیں اور ہو، چاہے وہ US ہو، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو، تو پاکستان کی انوالومنٹ نہ ہو، پاکستان پہ شک نہ کیا جائے، اور پاکستان پہ شک کو شبہات بہت سارے ہیں۔ لیکن پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار بھی ہے، پاکستان اپنے اوپر ہونے والے دہشت گرد حملوں سے اس طرح سے نبرد آزما نہیں ہو پا رہا۔ یقیناً پاکستان سے باہر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں اگر پاکستانی تنظیمیں انوالوڈ ہیں، کالعدم تنظیمیں انوالوڈ ہیں، ان کے خلاف بھی آپریشن ہونا چاہیے، لیکن جن ملزموں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کو ناقص تفتیش، ناکافی ثبوت کی بنیاد پر رہا کر دیا جاتا ہے، اس کو کیسے، اس سسٹم کو کیسے اتنا مضبوط کیا جائے کہ یہ لوگ
जैसे मैंने कहा नाकाफ़ी सबूत और नाक़िस तफ्तीश की बुनियाद पर रिहा ना हो पाएँ? मेरे ख्याल में आतिफ साहब, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में यही सवाल बहुत उठाया जा रहा है कि जो मैंने बात की कि आप वॉर एंड टेरर में जो आपकी पॉलिसी है उसमें आपकी कितनी ट्रांसपेरेंसी है, अब स्टेट इंस्टीट्यूशन का कितना विल है, ठीक है, और वो कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ किसी को ट्रायल करते हैं। मतलब आपने देखा कि आज फांसी दी गई लोगों को। इस कागर साहब, आप माजरत मैं आपको रोकूंगा। फैसलाबाद में 2 दहशतगर्द जो थे उनको आज फांसी दी गई है, जिनमें डॉक्टर उस्मान अकील उर्फ डॉक्टर उस्मान और अरशद मौजूद हैं। इसके अलावा कोट लखपत जेल लाहौर में 4 दहशतगर्दों को फांसी दी जा रही है, एहसान, इरफान, अजीम और मोहम्मद जाहिद। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि सेंट्रल जेल सखर में 2 दहशतगर्दों को सज़ाए मौत दी जाएगी। तो ये हमने देखा है कि एकदम से एक शिफ्ट तो आया है। जैसे पहले बैन था सज़ाए मौत पर पाकिस्तान में, वज़ीर आज़म ने फ़ौरन से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए वो बैन लिफ्ट कर दिया है और ये एक एग्जीक्यूशन का सिलसिला शुरू हो गया है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी लाउड मैसेज टू ऑल द टेररिस्ट्स इन पाकिस्तान के अब पाकिस्तानी हुकूमत भी वही रवैया इख्तियार करेगी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दों का है। मेरे ख़्याल में ये एक रिएक्शन है, मेरे ख़्याल में इसे शिफ्ट नहीं कहूँगा, एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। पैराडाइम शिफ्ट इस सूरत में कि पाकिस्तान के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी पार्लियामेंट हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसके अलावा पाकिस्तान की जुडिशरी की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। तो जब तक आप पाकिस्तान के सिलेबस को चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप पाकिस्तान में मीडिया को एक एथिक्स में ला के और इस अंदाज से नहीं चलाते जो एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव जर्नलिज़म के पैराए में आते हैं, तब तक मेरे ख़्याल में ये जस्ट रिएक्शन होगा। और वो रिएक्शन होगा, हाँ, वो एक रिएक्शन है। अब आप देखें, आप ट्विटर पे जाएं, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, बहुत से लोग खुश होंगे, हुकूमत को मुबारकबाद दे देंगे, लेकिन ये एक रिएक्शन है। अब ये कल भी हो सकता है और इस किस्म की ये पहली मर्तबा नहीं है जी। आपने देखा कामरा पे हमला हुआ, कराची में हमला हुआ, मीना बाज़ार में हुआ, मतलब 50,000 के करीब लोग मरे और हर वाक़े के बाद इस किस्म का कोई रिएक्शन हुकूमत की तरफ से कुछ न कुछ तो होता है। लेकिन एक और सवाल भी है, हम उस पर भी बात करेंगे कि सानिया पेशावर के बाद तो इतना बड़ा रिएक्शन देखने में आता है, लेकिन जब बलूचिस्तान में हज़ाराज को मारा जा रहा था तब ऐसा रिएक्शन देखने में क्यों नहीं आया? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनकी ज़िंदगियाँ इम्पोर्टेंट नहीं हैं? मैं शमीम शाहिद साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। शमीम शाहिद साहब, आप पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और ये जो धरना दिया जा रहा है तालीम के हक़ में, तालीम के लिए, इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। पहले तो ये बताइए कि ये जो लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इनमें सोसाइटी की किस उम्र और किस क्लास की गैदरिंग है? पहले तो ये बताइए, क्या ये सिर्फ नौजवान हैं या इनमें बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं? शुक्रिया जी। असल में ये धरना जिस दिन से 16 दिसंबर को ये वाक़या हुआ उसी दिन शाम से शुरू हुआ है। ये नौजवानों ने अरेंज किया है और सुबह से लेके शाम तक यहाँ पर हर उम्र के लोग जो है ना यहाँ पर हाज़िरी देते हैं, इनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और इनके साथ हमदर्दी का इजहार भी कर रहे हैं। ये जो स्टूडेंट है ये पेशावर यूनिवर्सिटी और मुल्हिका कॉलेजों से ताल्लुक़ है इनका, और इनका एक ही मुतालिबा है और इनका ये कहना है कि जितने भी बच्चे शहीद हुए हैं इन तमाम के नाम पर स्कूल कायम किए जाए और जितने ये जो अस्करियत पसंद है उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई शुरू की जाए और यहाँ से ये अमन के लिए, यहाँ से ये तालीम के लिए एक आवाज़ उठा रहे हैं। इन तलबा का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ क्लासों से है, मुख्तलिफ़, और मैं आपको एक बात बताऊं कि अब तक तो इस सानिहे में 16 दिसंबर को जो हुआ है उसमें शहदा की तादाद जो है ये 149 हो गई है। एक अदनान जो बच्चा था ये कल उसका वो जख्म कताब न लाकर चल बसा, जिस इस 149 में 133 बच्चे हैं और 3 मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और तकरीबन 9 के करीब स्कूल स्टाफ है। आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये जो सानिया हुआ अब इसको 2-3 दिन गुजर चुके हैं। शमीम साहब, ये फरमाइए कि वहाँ पर अभी तक ज़ाहिरी बात है दुख बहुत बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा लोग आज भी अफसरदा हैं, न सिर्फ पेशावर में, पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में। हमने यहाँ वाशिंगटन में 2 रोज़ कबल
ایک وزل کا اہتمام کیا گیا تھا امریکہ کے دارالحکومت میں. ہم نے وہاں دیکھا کہ بغیر رنگ و نسل کی تفریق کے وہاں لوگ آئے ہوئے تھے، اور چاہے وہ کوئی گوری رنگت کا آدمی تھا، کوئی سیاہ رنگت کا آدمی تھا، چاہے وہ کوئی مرد تھا، چاہے وہ کوئی عورت تھی، سبھی کی آنکھیں اشک بار تھیں. تو یہ اس غم کو پوری دنیا میں محسوس کیا گیا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ وہاں پر اسپتالوں میں اس وقت جو بچے موجود ہیں، ایسے خاندان جن کے بچے ان اسکول میں جاتے تھے، کچھ خاندان بدقسمت ہیں جن کے لخت جگر ان سے بچھڑ گئے ہیں، لیکن کچھ بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کے بچے ان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ زخمی ہیں یا صحیح ہیں. ان فیملیز کے کیا تاثرات ہیں؟ وہ بچے کیسے ری ایکٹ کر رہے ہیں اس سانے کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو خاندان ہیں جن کے بچے شہید ہوئے ہیں وہ ابھی تک بہت زیادہ سکتے میں ہیں، بہت زیادہ افسردہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پشاور کی ایسی کوئی گلی نہیں ہے، ایسا کوئی محلہ نہیں ہے جہاں سے کوئی نہ کوئی جنازہ نہ ہوتا ہو. ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ تقریباً 120 سے زائد زخمی تھے، جس میں لیڈریڈنگ اسپتال میں جو زخمی بچے تھے ان کو تو فارغ کر دیا گیا، ان کو علاج معالجہ کیا گیا ہے، جبکہ کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں ابھی تک زخمی بچے ہیں، وہ تقریباً 90 سے زیادہ ہے، اور ان میں سے ابھی کچھ بچے ایسے ہیں جو کوما میں ہیں. تو اس کے لیے دعائیں کی جا رہی، دعاؤں کی اپیل کی جا رہی ہے. ایک بات میں بتاؤں کہ اب وہ پچھلے 3 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاور میں ملک بھر سے، پنجاب سے، سندھ سے، آزاد کشمیر سے، اسلام آباد سے، پنڈی سے، جو بھی سیاستدان ہے، جو بھی اکیڈمیشین ہے، جو بھی اسٹوڈنٹ ہے، کچھ لوگ خود آ رہے ہیں، کچھ وہاں سے پیغامات بھجوا رہے ہیں ہمدردی کے. بہت زیادہ لوگ افسردہ ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلی بار ہمارے پاکستان میں ایک اتحاد کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، پہلی بار. جی شمیم صاحب، ہم آپ کے پاس بھی واپس آتے ہیں. آپ نے جو ذکر کیا کہ جو بچے اسپتالوں میں ہیں ان کا آپ نے ذکر کیا، ہمارے ساتھ گل رخ بھی ہیں، اور گل رخ سے میری بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے، تو انہوں نے کچھ اپنے ایکسپیرینسز بھی بتائے، کیونکہ انہوں نے بھی اسپتال میں جا کے بھی رپورٹنگ کی اور باقی جگہوں سے بھی. گل رخ، جو بہت چھوٹے بچے ہیں، ظاہری بات ہے یہ بچے اتنے زیادہ عمر والے تو نہیں تھے، 15-16 سال جو بڑے بچے تھے ان کی عمر بھی اس سے زیادہ نہیں تھی، اور اس سے کم عمر کے بچے بھی ہیں. اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، وہ بچے جنہوں نے گولیوں کی آوازیں سنی، اپنے سامنے اپنے دوستوں کو گولیاں لگتے دیکھا، اپنی پرنسپل کا کمرہ دھماکے سے اڑتا دیکھا، جلتا دیکھا، اپنے اسکول میں جہاں کتابیں رکھی ہوتی تھیں وہاں سے شعلے بلند ہوتے دیکھے، ان کی اس وقت نفسیاتی پوزیشن کیا ہے؟ کس قسم کے نفسیاتی مسائل کا ان کو سامنا ہے؟ اور کیا جب آپ نے ان سے بات کی تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ابھی تک اس کا دباؤ ان کے ذہنوں پر ہے؟ جی، تھینک یو سو مچ عاطف. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ ہر ٹائم یا تو بچوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور یا بے گناہ لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب میں خود ہاسپٹل چلی گئی LRH تو میں نے دیکھا کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ اس سچویشن کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، جو بہت ہی افسوس کی بات ہے. ہم لوگ بڑے ہو کر اس کو نہیں بوجھ سکتے، تو یہ تو چھوٹے ہیں، ان کے لیے سائیکولوجیکلی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ان کو دیکھ کے بندہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ آیا مطلب یہ لوگ کتنے عرصے تک اسی ڈسٹربنس میں رہیں گے، کہ وہ سائیکولوجیکلی بالکل ایک سائیکو پیشنٹ وہ بن چکے ہیں. تو ان کے لیے کیا کوئی انتظام بھی کیا جا رہا ہے؟ ان کی کاؤنسلنگ کے لیے کوئی انتظام کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ شروع ہوگی ہے؟ حکومت نے تو اعلان کیا تھا کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ڈاکٹرز کی ماہر نفسیات کی ٹیمیں بھی جا رہی ہیں جو ان بچوں سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن کیا کوئی ایسی چیز دیکھنے میں نظر آئی ہے؟ جی، کل جو میں گئی تھی خود، تو میں نے تو خود نہیں دیکھا، لیکن بعد میں سنا تھا کہ ہاں وہاں گئی تھی، کچھ جو ڈاکٹر تھی وہ گئی تھی، اور وہ ڈاکٹر آگے بار بار ان کے پیرنٹس کو کہہ رہی ہے کہ اگر یہ ریپیٹیشن بھی کرے، بار بار اس سانحوں کو یہ دہرائے بھی، تو پلیز آپ ان کی باتوں کو غور سے سن لیا کرے، ان کو اگنور نہ کیا کرے، تاکہ یہ سائیکولوجیکلی مطلب یہ بار بار ریپیٹ کرنے کے بعد ہی مطلب یہ لوگ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو ابھی تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ آیا، اور ہم خود بھی مطلب کوشش کریں گے کہ
جتنے بھی سوسائٹی کے لوگ ہیں کہ وہ آگے چلے جائے, جس سے جتنا بھی ہیلپ ہو سکے وہ کرے اپنی طرف سے. صحیح. کاکڑ صاحب, بات ہو رہی تھی کہ گلوریفائی نہ کریں ان لوگوں کو جو افراتفری اور دہشت گردی پھیلاتے ہیں. میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا رسپانسبلٹی دکھائے اور کوشش کرے کہ وہ اتنی بیلنس کرے رپورٹنگ, اور وہ نمبرز کی ریس ہے اس سے باہر آ کے ایک آبجیکٹیو جرنلزم کا آغاز کیا جائے. ہم نے دیکھا کہ ابھی گزشتہ شام اور اس سے پہلے مولانا عبدالعزیز جو لال مسجد کے خطیب ہیں, ان کے بیانات کو پروموٹ کیا گیا, پورے میڈیا میں دکھایا گیا, بار بار چلایا گیا, ان کو لائیو ڈسکشنز میں بٹھایا گیا, اینکرز نے ان کو لائیو شو میں بٹھایا, اور انہوں نے اس سانے کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب ان کے اوپر یعنی طالبان اور دہشت گردوں کے اوپر گولیاں ماری جائیں گی تو وہ واپس آ کے گولیاں کیوں نہیں ماریں گے. تو اس کے بارے میں ایک اوور آل ویسے سوسائٹی کا ریئیکشن تو دیکھنے میں آ گیا. جامع لال مسجد اسلام آباد کے باہر لوگوں نے جا کے عبدالعزیز کے خلاف نعرے بازی بھی کی اور ایک شمع بردار اجتماع بھی وہاں پر اکٹھا ہوا. لیکن یہ جو چیز ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے, آبجیکٹیو جرنلزم اور ایک پیراڈائم شفٹ, نہ صرف حکومتی سطح پر بلکہ وہ لوگ جو سمپتھائزرز ہیں, پاکستان کی سوسائٹی میں بہت سے سمپتھائزرز بھی ہیں طالبان کے اور دہشت گردوں کے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے اور یہ ویسٹ کی مغرب کی جنگ ہے, اور یہ اس لیے حق پر ہیں کیونکہ یہ پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی جنگ لڑنا بند کر دے. میرے خیال میں آپ نے جو بات کی وہ پاکستان میں جو ہم دیکھ رہے ہیں 10 سال سے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, بلکہ 10 سال سے زیادہ, پاکستان کی میڈیا کا رول جو ہے وہ زیادہ رسپانسیبل نہیں ہے. وہ اس لحاظ سے نہیں ہے, میں اس کو میں نہیں دیکھتا کہ آئیڈیالوجیکلی میں ایک پرسپیکٹیو میں دیکھ رہا ہوں. بحیثیت جرنلسٹ میں جب دیکھتا ہوں تو وہ بیلنسڈ نہیں ہے. میں مثالیں دے سکتا ہوں کہ پاکستان کے پینل ڈسکشنز ہوں گی, آپ کو اگر اس میں 3 لوگ بیٹھے ہیں, 2 رائٹرز ہوں گے اور تیسرا جو ہے کوئی ماڈریٹ ہوگا, لیفٹ کا بندہ ہوگا, اور جب بھی وہ کریٹیکل بات کرنا چاہیں پاکستان کی کسی ادارے کو یا کسی حوالے سے کنٹراڈکٹ کرنے کی کوشش کریں لاجیکل, تو وہ بھی بیچ میں وہ جو اینکر پرسن ہے وہ کہے گا نہیں ہم آپ کے پاس آتے ہیں, بات یہ ہے کہ اس پہ بات کریں گے, یہ میرے شو میں شامل ہے. تو یہ جو آپ کے پینل جو بیلنسنگ ہے, جو آبجیکٹیویٹی ہے, اس کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا. اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے, فار ایگزامپل ابھی ایک واقعہ ہوا ہے اور اس میں پاکستان کی فوج, پاکستان کے سیاسی ادارے سبھی ایک پیج پہ ہیں. اب پاکستان کی میڈیا کو اب لبرلز کی ضرورت ہے, تو اب پینل آپ جب دیکھیں گے تو پینل میں 2 لبرل ہوں گے, ایک رائٹسٹ ہوگا. تو یہ جو آپ کی سلیکٹیو انداز ہے, پھر وہ آپ کا جو اینکر ہے وہ خود بھی بیچ میں جو ہے وہ اپنا اوپینین دے گا بجائے دیتے کہ وہ پروگرام کو کنڈکٹ کریں. تو میرے خیال میں وہ ایک پری پلان, میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ انسکلڈ ہیں بلکہ وہ سکلڈ ہیں, اور کس طرح کسی نریٹو کو بلڈ کیا جائے. تو آپ جرنلزم کے ذریعے, ٹاک شوز کے ذریعے آپ نریٹو کو بلڈ نہیں کرتے خصوصی ایک خاص سوچ کو, بلکہ آپ ایک چوائس دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ دیکھیں کون کتنا لاجیکل ہے. تو میرے خیال میں ایک خاص نریٹو کو بلڈ کرنے میں پاکستان کی میڈیا کا رول اچھا نہیں رہا ہے, بلکہ بہت ڈیفرنٹ رہا ہے. بات یہ ہے کہ اگر جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, جب تک آپ پیراڈائم شفٹ نہیں لاتے, ایک مکمل اس کو آپ شفٹ نہیں کرتے, تب تک نہیں ہوگا. مطلب آپ طالبان کو مار رہے ہیں, آپ طالبانائزیشن کو نہیں مار رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ پرابلم طالبانائزیشن ہے, طالبان نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کا پروڈکٹ ہے. آپ اس فینومینا کو, اس سوچ کو, اس فکر کو کس طرح جو ہیں وہ آپ کاؤنٹر کرتے ہیں. تو ایک کمپریہنسو پالیسی کی ضرورت ہے جو کوئی بنا بھی نہیں رہا ہے, یعنی بنانے کی صلاحیت ہے, بنا نہیں رہا ہے. اب ایٹم بم کے بنانے کی صلاحیت تھی, ضرورت تھی, تو انہوں نے کر لیا. اب ایٹم بم کے اب آپ کاؤنٹر کرنے کی ایک ریلیکٹنٹ ہیں آپ, تو آپ نہیں. آپ چاہتے ہیں تو آپ 5-10 لوگوں کو فوراً سزا بھی دے دیتے ہیں, آپ نہیں چاہتے تھے تو وہ جیلوں میں پڑے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا. پھر آپ جو ہیں مطلب آپ کے ہمسایہ ممالک ہیں, میں فالو کر رہا تھا, جنرل راحل شریف گئے تھے افغانستان, تو میں افغانستان کی میڈیا کو دیکھ رہا تھا. اب ایک امپریشن یہ آیا کہ اگر یہ مولانا فضل اللہ نے کیا ہے تو وہ افغانستان میں ہیں, اور وہ افغانستان کے ان علاقوں میں ہیں جیسے کہ پاکستان کی ریاست کہتی ہے کہ فاٹا میں ہمارا رٹ نہیں ہے, تو اس طرح وہ افغانستان کے ان علاقوں میں جہاں افغانستان کا رٹ نہیں ہے.
اگر آپ یہ لاجک کسی اور کو دیتے ہیں تو آپ ان کا لاجک بھی سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ افغانستان میں یہی بات ہوتی رہی کہ اگر آپ ایک فضل اللہ مانگتے ہیں تو ہم ملا عمر مانگتے ہیں, ہمیں حقانی چاہیے, ہمیں کوئٹہ شورا چاہیے, تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو حملہ انہوں نے کیا تو مجھے فضل اللہ چاہیے, لیکن جو پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں کسی نہ کسی شکل میں وہ ہم یا دے نہیں رہے ہیں یا دے نہیں پا رہے ہیں. ایک ملا برادر کے لیے کتنا زور لگایا افغانستان نے, وہ ان کو نہیں ملا. جب اس کو رہا کیا گیا وہ ابھی کہیں پہ نظر بند ہیں, تو افغانستان کا ایکسس بھی نہیں ہے ان کو. اور جتنے لوگ پھر قطر گئے ہیں وہ پاکستان سے ہو کے قطر گئے ہیں, جو افغانستان کی طالبان نیگوسیشن, یہ کیسا, سرتاج عزیز خود مان رہے ہیں کہ ہمارا طالبان پہ, افغان طالبان پہ انفلوئنس ہے. اگر آپ کا افغانستان طالبان پہ انفلوئنس ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی نہ کسی لیول پہ رابطہ ہے, اور وہی طالبان افغانستان کے لیے دہشت گرد ہے اور آفیشیلی مان رہے ہیں. تو یہ چیزیں, یہ جو کنفیوژنز ہیں, بلکہ کنفیوژن نہیں, یہ جو آپ قصدن اور عمدن کرتے ہیں اس کو یہاں پہ رکھ کے اس کو, جب تک آپ اس کنفیوژن سے نہیں رہیں گے آپ کہیں گے کہ آپ کے لیے جو دہشت گرد ہے وہ میرے لیے بھی ہے, وہ ان کے لیے بھی ہے. میرے خیال میں پھر کوپریشن بھی ہوگی, اگر نہیں ہے تو پھر یہی ہوگا, اگلا سانحہ ہوگا, اگلا ہوگا, اور مرنے والوں کی تعداد بڑھے گی. کل تک 20,000 تھی, پھر 50, پھر 60, پھر 70, خدا نہ کرے کہ اور بھی ہوں, لیکن اور وہ بات یہ ہے کہ مرنے والے کا نام جو بھی ہو, جو مر رہا ہے بے گناہ مر رہا ہے, وہ ایک انسان ہے, اس کا مذہب, اس کا رنگ, اس کا نام, یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے. سرحد کی تفریق بھی نہیں ہونی چاہیے. جب تک پیراڈائم شفٹ اس پہ نہیں آئے گا کہ بے گناہ مرنے والا چاہے بارڈر کے اندر ہے یا بارڈر کے باہر ہے وہ اس کو مارنے والا دہشت گرد ہے, تب تک اس ناسور سے جان نہیں چھوٹتی. واپس چلتے ہیں شمیم شاہد صاحب کے پاس. شمیم صاحب, جس دھرنے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر یہ لوگ جو موجود ہیں ان کا مطالبہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے, ان کا مطالبہ کیا صوبائی حکومت سے ہے یا وفاقی حکومت سے ہے, یہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ ویسے تو اب تعلیم جو ہے نا یہ صوبائی سبجیکٹ ہے, لہٰذا صوبائی حکومت سے ان کا مطالبہ ہے کہ یہ جو جتنے طلباء شہید ہوئے تو ان کے ناموں پر اسکول قائم کیا جائے, ان کے ناموں پر, ان کے نام سے. تو کیا صوبائی حکومت سے یہاں کوئی آیا ہے شاہد صاحب, صوبائی حکومت کا کوئی نمائندہ آیا ہے؟ میرے خیال میں آپ ان سے, اگر یہ میرے ساتھ وقاص ہے, وقاص جی ضرور بات کرائیے نا, آپ ان سے بات کریں اور ان سے پوچھ لیں کہ کون کون آئے ہیں. وقاص صاحب پہلے تو ہمیں اپنا تعاون کروائیے, اپنا تعارف کروائیے. وقاص صاحب آپ کیا کرتے ہیں, کس انسٹیٹیوشن میں ہیں؟ جی مہربانی, میں پشاور یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف کالج سے ہوں. ہم لوگوں نے یہ دھرنا اس لیے شروع کیا ہے کہ جتنی بھی بچے ہیں تو ہمارے کیمپ ہمیں آپ کی آواز صحیح طرح سے نہیں آ رہی ہے. میں گلرخ کی جانب چلتا ہوں. گلرخ یہ بتائیے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو جانے کے بعد جو صوبائی حکومت ہے وہ کیا اپنی اسٹریٹجی میں کیا تبدیلیاں لے کر آ رہی ہے, یعنی پولیسنگ میں کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں, جو پولیس کے لیول پر انٹیلیجنس ہے اس میں کوئی بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پالیسی میں کوئی تبدیلی لائی جا رہی ہے؟ جی آصف, خیبر پختونخوا کے تقریباً سارے جیلوں میں ابھی تک لگ بھگ 300 کے قریب جو ہے دہشت گرد موجود ہے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی ابھی جو بلیک وارنٹ جاری ہوا ہے اس میں ان لوگوں نے, مطلب جو حکومت ہے اس نے یہ جاری کیا ہے کہ ان سارے لوگوں کو کسی بھی وقت پھانسی دی جا سکے گی. کہ آپ کہہ رہی ہیں, گلرخ لیٹ می ریپیٹ, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا کی جیلوں میں جتنے بھی دہشت گرد جن کو سزائے موت ہوئی ہے انہیں پھانسی دی جائے گی؟ گلرخ, آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے. تھینک یو سو مچ. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہمارے پاس صرف 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. آپ تو عام لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا. کاکڑ صاحب آپ کا شکریہ. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.